बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हसीना और एक बार पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह करे आप सब खैरियत से हो दोस्तों। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको सेहत और सलामती अता फरमाए और जहाँ रहे खुश रहे और आबाद रहे। आज जुमेरात है और सुबह 10:30 बजे न्यू जर्सी में और टेम्परेचर जो है ना थोड़ा सा गर्म लग रहा है। 39 फ़ारेनहाइट है जो कि 10 डिग्री बनता है, लेकिन बारिश भी हो रही है थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन आपको मैंने बताया था कल अपनी व्लॉग में के न्यूज़ में आया था शायद बर्फबारी हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। शायद कुछ और दूर इलाका जो हमारे जो टाउन था वहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन शायद किसी और टाउन में हो गया होगा, मुझे नहीं पता। दोस्तों, पाकिस्तान में आजकल जो अदलिया के साथ हो रहा है और अदल इंसाफ के साथ जो खेल खेला जा रहा है, अब सब रोज़ाना के हिसाब से देखते टीवी में और ये पूरा दुनिया देख रहा है। हमारे इंस्टीट्यूशन का जो नाम दिया गया है अदलिया और अदालत उज़्मा, उसके साथ क्या क्या खिलवाड़ हो रहा है, आज का जो न्यूज़ है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदियाल, इसने एक सोमोतो नोटिस लिया था सूबाई हुकूमतों का जो इलेक्शन का जो तारीख था, और इसमें इसने 9 रुकनी बेंच बनाया और इस 9 रुकनी बेंच में जो जज उसका ऑडियो लीक हुआ था परवेज़ इलाही के साथ, उसको भी शामिल कर दिया गया है। और इस 9 रुकनी बेंच में जो लार्जर बेंच है जिसमें सबसे नामनहाद जस्टिस इसमें शामिल हैं, दो जो बहुत अच्छे और अच्छे रेपुटेशन के जो जस्टिस है उनको शामिल नहीं किया गया एज यूजुअल। एक का नाम है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और दूसरे का नाम है सरदार तारिक मसूद साहब। ये दोनों जस्टिस साहिबान। और आपको याद होगा कि जब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल जब भी कोई सोमोतो नोटिस लेता है और लार्जर बेंच बनाता है, कभी भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को इसमें शामिल नहीं करता, क्योंकि ये सारा जो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान डू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये अपनी जो इमरान बचाओ का जो जजेस होता है अपनी बेंच में शामिल करता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई मुझे कहेगा कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस अल्फाज में याद करती हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये करप्ट और ये इमरान डू और ये इमरान बचाओ एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है कि जब से पाकिस्तान में अदलिया का जो इंस्टीट्यूशन बना है अदालत उज़्मा के नाम पे, ऐसे ही चीफ जस्टिस साहिबान आया है और अदल इंसाफ की कुर्सी को इन्होंने तहस नहस कर दिया है। और बड़ा नामनहाद कहते हैं कि हम अदलिया हैं, हम जज करते हैं, हम अदालतों में लोगों को इंसाफ देते हैं, लेकिन इंसाफ कहाँ है? ये जो बेंच बना हुआ है, आज उसका हियरिंग था 2 बजे, और क्योंकि अभी न्यू जर्सी में भी हमारा सुबह है तो कल हमारा रात के हिसाब से हुआ था, और मैंने न्यूज़ भी देखा कि उन्होंने शुरू कर दिया हियरिंग को, समाज शुरू कर दिया और कल तक शायद उन्होंने मुलतवी कर दिया, दोबारा होगा। और इसी बेंच में जो जस्टिस साहब है जस्टिस मंदुखिल, उन्होंने भी एतराज़ कर दिया कि इस 9 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को शामिल क्यों नहीं किया गया। लेकिन इस सवाल का जो उन्होंने एक उठाया और तनकीद कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। ज़ाहिर बात है, ये जो बना है 9 रुकनी, इसने खुद बनाया है। और हमेशा, जिस तरह मैंने आपके पहले कहा, हमेशा जब भी कोई सोमोतो नोटिस लेता है और बेंच बनाता है, अपनी पसंदीदा इमरान बचाओ इमरान डू जस्टिस साहिबान को ये अपनी बेंच में शामिल करता है। और ये जो 9 रुकनी लार्जर बेंच है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल, पोलिटिसाइज और प्रोराइज का एक बेंच है जो सारी दुनिया इस पर तनकीद करता है। अभी देखते हैं कि कल का क्या बनेगा। लेकिन इसमें इन्होंने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो 2 सूबाई हुकूमतों का जो इलेक्शन होगा, आइन के मुताबिक किसका काम होगा, या मॉस्क वाला जिनका नाम है आरिफ अलवी, या गवर्नर और या इलेक्शन कमीशन।
سو کل کا پتہ چلے گا، پتہ نہیں کل تک بھی ختم ہو جائے گا یا زیادہ دیر تک رہے گا یہ جو نو رکنی بینچ ہے. کل اس کا ہیئرنگ ہم دیکھیں گے کیا ہوگا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر ایک بات بھی ہے، اگر اس میں جسٹس قاضی فائز صاحب کو بھی شامل کریں گے اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کو، جو رزلٹ آئے گا ظاہر بات ہے اب دیکھیں کہ اس میں جو زیادہ تر جو بینچ ہے جو نو رکنی اس میں زیادہ تر مرندو ہے، اور وہی اب تو اللہ ہی جانے کا کیا رزلٹ آئے گا. لیکن ہمارے سب نظریں چیف جسٹس آف پاکستان جو ایک امراندو اور کرپٹ چیف جسٹس آف پاکستان، جو شرم آتا ہے ہمیں اس کو چیف جسٹس کہنے کے، اور وہ عدالت کے نام پہ ایک ڈبہ ہے، عدالت کے نام پہ ایک کالا داغ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان. سو دوستو یہ تھا جو بنچ بنا ہوا ہے الیکشن تاریخ کے بارے میں. اور دوسری بات، آج مریم نواز صاحبہ نے سرگودا میں جو ورکر کنونشن کا جلسہ تھا، انہوں نے بڑا اچھا سا خطاب کیا. آپ نے دیکھا سنا کہ مریم نواز صاحبہ نے کتنا دلیری سے اور کتنے جذبات سے اس نے یہ جلسے کو انہوں نے خود لیڈ کیا، اور جو باتیں بتایا اب یقین کیجیے گا کہ میرے دماغ میں وہی باتیں تھا. انہوں نے جو شکلیں دکھایا امراندو جو باقیات ہے، فائز حمید، ثاقب ناصور اور دوسرے جو جج صاحبان تھے، ان کا اسکرین میں دکھایا کہ یہ لوگ ہیں 5 لوگ جو نواز شریف صاحب کو حکومت کو نکالا، پاناما کے نام سے اقامہ کے نام کے لیے نکالا گیا. سو مریم نواز نے بہت ہی زبردست ایکسپوز کیا، بہت ہی زبردست الفاظ میں ان لوگوں کو کافی تنقید کر دیا، اور یہ اپنے لوگوں کو اس نے اتنی پاور میں لایا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے الیکشن کے کمپین میں آ چکے ہیں. اچھا، میں یہ نہیں کہتی نا کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے آئین کے مطابق کہ الیکشن کا جو تاریخ ہے وہ کس کو دینا ہے، یا الیکشن کمیشن کو یا گورننس کو. اور مجھے تو نہیں لگتا کہ جو ماسک والا جن ہے عارف علوی، جو میں تو اس کے صدر بھی نہیں مانتی، وہ تو پی ٹی آئی کا ایک کارکن ہے، اور جو صدر مملکت کا جو جہاں پہ رہتا ہے یہ عارف علوی، وہ پی ٹی آئی کے کیمپین کا اور پی ٹی آئی کے لیے وہ کام کر رہا ہے. وہ صدر پاکستان ہے نہیں، ویسے اس کا کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. ہاں، میں نے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں کبھی کبھی میری بیٹی میرے سے پوچھتی ہے کہ پاکستان کے صدر کا کیا نام ہے، تو میں اس کو بتاتی ہوں کہ ماسک والا جن عارف علوی. تو کہتی ہے میں تو اس کا کبھی دیکھا نہیں ہے. میں نے کہا وہ جو پہلے ہمارے صدور ہوتے تھے بڑا اچھے ہوتے تھے، ان کا ملکوں کا دورے بھی ہوتے تھے، ہمیں پتہ چلتا تھا کہ کس دورے بھی. یہ بیچارہ جب سے آیا ہے یہ مال غنیمت سمجھ کے صدارتی محل میں رہتا ہے، اور وہی اس کا وہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو اس کا قبل بنایا کہ بس چوہے کی طرح، اور ماسک چہرے میں لگا دو تاکہ تمہارا خرگوش جیسے دانت نظر نہ آ جائے. تو یہ ہمارا صدر ہے. میں صدر کو مانتی نہیں ہوں. دوسری بات، جیسے مریم نواز صاحبہ کا جلسہ ختم ہوا اور عمران خان آ گیا ٹی وی پہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر روز یہ آدمی کتنا یہ بولتا ہے، اور سارے باتیں جو ہے اس کی وہی ریپیٹڈ بات ہے. اور عدلیہ کو کہتا ہے کہ ان چوروں کو جو مریم نواز ہے نا، عدلیہ کو انڈر پریشر کر رہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تم نے اپنی ججز، تمہارا جو عمران بچاؤ ججز تم نے بتایا ہے، اور یہ جو ابھی جو یہ جو نو رکنی بینچ ہے جس میں فائز حمید، ثاقب ناصور اور دوسرے جو عمران بچاؤ کا جو تھولا ہے وہی اس میں شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور عمران خان آج بتا رہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہا ہے، اور جیلوں میں پتہ نہیں چلتا کس جیلوں میں. جو یہ جو جیل برو تحریک اس کے بارے میں کہہ رہا تھا. بھائی تم لوگوں نے خود اپنے آپ کو کہا کہ ہم جیل میں جائیں گے، اور آپ یقین کیجئے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی میں ہم نے دیکھا کہ آج پشاور میں جو پشاور پولیس ہے وہ گلیوں میں کوچوں میں جا کے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو جو قیدیوں کا وین ان کے لیے خدمت میں حاضر ہے. اچھا، ان کے گاؤں بھی گیا تھا یہ جو کرپٹ چیف منسٹر تھا خیبر پختونخوا کا، محمود خان، ان کے گھر بھی گئے تھے پولیس. 1 گھنٹے ان کے گھر کے باہر انہوں نے لاؤڈ اسپیکر میں ان کو دعوت بھی دیا کہ آ جاؤ. پتہ چلا کہ اپنے گاؤں میں نہیں ہے. باقی جو عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے لیڈر جو ہے نا وہ جیل جانے کا تیار ہے. جیل جانے کا تیار ہو، ابھی جیل گئے نہیں ہیں. جو شاہ محمود قریشی کا بیٹا وہ بل دینے کے لیے پہنچ گیا کہ میرا باپ کہاں ہے پتہ نہیں چلتا، ہم نے اس کو ضمانت کروانا ہے.
تو یہ دیکھیں کہ کتنا مجھے ہنسی آ رہی ہے، کتنی ہنسی آ رہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی انہوں نے اپنا راستہ گمایا ہے یا عقل جو ہے نا ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کھوپڑی ہے نا اس میں خالی رکھا ہے ان کے لیے. یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار ہے کہ خود جاتے. اچھا جیل جانے کا کوئی ریزن بھی نہیں ہے. اچھا آج عمران خان کہہ رہا تھا کہ پہلا ہمارا یہ تھا کہ جیل بھرو تحریک جو تھا وہ کیونکہ ہمارے لوگوں کو پکڑ کے. کون سا لوگ پکڑ کے؟ 2 دن کا فواد چودھری اور 1 ہفتے کا شہباز گل اور 4 دن کا شدت علی اور 5 دن کا وہ اعظم سواتی. ان لوگوں کو لوگ کہتے ہیں پکڑ کے مار کے ننگا کر کے. بھائی جو مسلم لیگ کو تم لوگوں نے پورا مسلم لیگ کا جو پورا ارکان تھے ان کو جیلوں میں ڈالا دیا. کم از کم نون لیگ کا جو ارکان تھے جو ممبر تھے 3 مہینے سے کم تر کسی نے جیل نہیں دیکھا. 3 مہینے سے کم تر. اس کے بعد زیادہ تو ہمیں پتہ بھی ہے. ان لوگوں 4 دن برداشت نہیں ہوتا. ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا, 1 رات بھی نہیں گزرا. جو شمود قریشی کا بیٹا کہتا ہے میں تو اس کو پتہ نہیں چلا میرے باپ کہاں ہے. تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان کو جیسے کہ شمود قریشی بول رہا تھا کل جو وین میں بیٹھ گیا تھا, کہتا تھا میں تو سوچ رہا تھا کہ مجھے لاہور کے جو سی پی او ہے اور اس کے دفتر میں لے کر جائیں گے. ریئلی تو پھر جیل جانے کا کیا مقصد ہے؟ آج ٹی وی میں ہم نے دیکھا کہ پشاور میں جو پی ٹی آئی کے 2 ارکان تھے وہ وین میں جا کے اندر جا کے بیٹھ گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ وین خالی ہے دونوں واپس جیل سے باہر آ گئے. یہ حال ہے ان کا. اور عمران خان بڑا غرور سے کہتا ہے ہمارے لوگوں کو پکڑ لے کر جا رہا ہے. انہوں نے صرف لاہور میں 77 لوگ کو مطلب قیدیوں کے وین میں لے کر گئے. ابھی دیکھیں کہ لاہور کا آبادی دیکھیں اور 77 لوگ دیکھیں کتنا مذاق. اس کی ہر تحریک ناکام ہو چکا ہے اور آگے بھی ناکام ہوگا. یہ ذلیل خوار ہے اور ذلیل خوار ہو جائے گا. یہ جو روتا رہتا ہے نا اور پولیس والوں کو دھمکی دیتا ہے کہ ہماری حکومت آئے گا, تمہاری حکومت جیسے مریم نواز صاحب نے کہا تمہاری حکومت جو ہے نا خواب خرگوش بن گیا ہے. تم خوابوں میں دیکھو, تم اپنی بیوی کو کہو کہ تمہارے لیے وہ زائچہ بنائے, اسی زائچے میں تم حکومت کرو گے, باقی تم کچھ نہیں کر سکو گے. سو دوستو یہ تھا آپ کے ساتھ تھوڑا سا درد دل کرنا. اور کل کے دیکھیں گے یہ جو عمران ہے عمران بچاؤ چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال یہ کیا فیصلہ دیں گے اور کیا جو 9 رکنی بینچ ہے وہ کیا فیصلہ دیں گے ابھی دیکھتے ہیں. لیکن جو عدلیہ کا جو حال ہے پاکستان میں وہ پاکستان کی کسی تاریخ میں اس طرح ہم نے حال نہیں دیکھا. یہ سب عمران ججوں کی وجہ سے کرپٹ, 1 نمبر کے کرپٹ. اور یہ جو جج ہے جنہوں نے اس کا آڈیو لنک بھی آیا اور لیک بھی آیا اس کا, یہ اسی بینچ میں شامل ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ اس نے بڑے بڑے اپارٹمان, بڑے بڑے بلڈنگ, بڑے بڑے پلازا بنایا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. چیف جسٹس آف پاکستان تم کتنا عدل انصاف کے حامی ہو اور نام نہاد ہو تم. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کرسی میں اس لیے بتایا کہ روز قیامت میں تم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا عدل کیا. یہ تمہارا سزا اس دنیا میں. اس دنیا میں بھی تمہیں سزا ملے گا کہ تم انصاف نہیں کرو گی, اور اس دنیا میں بھی تمہیں سزا ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم نے کیا انصاف کیا تھا. مجھے لگتا ہے یہ تمہارا اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح جگہ پہ بھیجا ہوا ہے. سو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کریں. اور اگلی ولاگ تک آپ سب کو الگ سپورٹ کرتی ہوں. پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کا بول بالا ہوگا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.